सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे एक साथ एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो। जी, खूबसूरत सा प्रोग्राम है, होती है इसमें प्यारी प्यारी बातें, ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ भी, प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं, नात ख़्वाह भी हुआ करते हैं, बहुत कुछ हुआ करता है हमारे प्रोग्राम में। तो आपने रहना है हमारे और सीखनी है अच्छी अच्छी बातें। और आज तो है 22 जुमादल उखरा। जी प्यारे बच्चों, आज है जुमादल उखरा की 22 तारीख, जिसमें याद मनाई जाती है मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आपका विसाल हुआ था जुमादल उखरा की 22 तारीख को, तो इसलिए आज हमारा प्रोग्राम होगा स्पेशल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। आपकी बातें की जाएंगी, आपकी सीरत के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत कुछ आप तक पहुँचाया जाएगा। तो आपने रहना है हमारे साथ, जाना कहीं नहीं है। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि हैं मुसलमानों के पहले खलीफा। आपने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को इस कदर यानी इतना जल्द मिटाता है कि पानी भी आग को उतना जल्दी नहीं बुझाता। आग जल रही है, उस पर क्या डालेंगे? चूल्हे में आग लगी हुई हो, क्या करेंगे? उसमें पानी डाल देंगे। ऐसे नहीं कीजिएगा, अम्मी पिटाई कर देंगी। मैंने चूल्हा जलाया तो उसमें पानी, उसको आप नहीं छेड़ेंगे, उससे दूर रहेंगे। वैसे कहीं आग लगी हुई होती है तो उस पर क्या डालते हैं? पानी डालते हैं, तो पानी से आग बुझ जाती है। तो फरमाया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना इस कदर जल्द गुनाहों को मिटाता है कि पानी भी आग को उतनी जल्दी नहीं बुझाता। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना गुलामों को आज़ाद करने से अफजल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और इसमें होगा इंशाअल्लाह बहुत कुछ। प्रोग्राम देखते जाएंगे, इंशाअल्लाह सीखते जाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं कलाम। जी सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीअना सल्ले अला मुहम्मदिन। हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही, हम भी मदीने जाएंगे आज नहीं तो कल सही। आका में बुलाएंगे आज नहीं तो कल सही। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू
तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए किसी का एहसान क्यों उठाए किसी को हालात क्यों बताए तुम्हें से मांगेंगे तो मांगे दोगे तुम्हें से मांगेंगे तो मांगे दोगे तुम्हें से मांगेंगे तो मांगे दोगे तुम्हारे दर से लो लगी है ये सब तुम्हारा करम है आका अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत इस करम के कहाँ था काबिल में इस करम के कहाँ था काबिल में इस करम के कहाँ था काबिल हुजूर की बंदा परवरी है ये सब तुम्हारा करम है आका बशीर कहिए नज़ीर कहिए उनके सिराजे मुनीर कहिए बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए जो सर बसर गए कला मेरा पे जो सर बसर गए कला मेरा पे जो सर बसर गए कला मेरा पे वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बने हुए गए ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बने हुए गए ये सब तुम्हारा करम है आका सुभान अल्लाह
سبحان اللہ ماشاء اللہ جی پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اور آج بالخصوص ہم بات کریں گے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور ٹیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ٹیم اے اور ٹیم بی، آپ کا مقابلہ بھی ہوگا، پتہ ہے نا آپ کو بچوں؟ تیاری ہے؟ اچھا جی دیکھتے ہیں، چلے مائک ہے نہیں ہے؟ مائک لے لیں جی۔ تمام صحابہ میں قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچ لیں ایک دفعہ، پھر خود سوچنا ہے، پڑوسی سے نہیں سوچوانا، پڑوسی سوچ کے بتا دے ایسا نہیں کرنا۔ سوچ لیں، بول رہا نا، بول رہے، نظر رکھیے گا بھائی، بولے نہیں کوئی مائک میں؟ یہی ہے۔ یہی آخری فیصلہ؟ تو بالآخر جواب ان کا ہے درست ہے؟ نہیں ہے؟ پھر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ تو انہوں نے کیا بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اچھا بھائی وہ تلفظ صحیح کرا رہے ہیں آپ کا، کیا ہے صحیح بتائیں؟ حضرت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق۔ قاف بھی ساکن ہے، تھوڑا مشکل ہے، ابو بکر۔ بہرحال بات تو وہی ہے نا، کہنا تو یہی چاہ رہے تھے، جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اس لیے جواب درست ہو گیا ہے، یا مان لیں؟ مان لیتے، چلو جی آپ سے سوال ہے، اب آپ کی دیکھیں، آپ نے توجہ رکھنی ہے ان پہ، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم کی کس صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ثانیس نین ثانیس نین فرمایا گیا ہے؟ دعا۔ دعا؟ کون بتا رہا ہے بھائی؟ یہ دیکھیں بتا رہے ہیں، کھلے عام دعا چل رہا ہے، اور میں نے دیکھا جی۔ توبہ۔ ابھی پہلے آپ نے کیا بتایا تھا؟ دعا بتایا۔ دعا بتایا تھا، دعا اب بدل لیں نا؟ ہاں بھائی بدل لیں دیں، وہ تو بعد میں بولا ہے نا، پہلے سورہ دعا بولا، دعا بلکہ کہہ رہے مائک لے، مائک پہلے زبان اٹک رہی تھی۔ اٹک رہی تھی؟ کہاں اٹک رہی تھی بھائی؟ آپ کے دانت دکھائیں، منہ دکھائیں، کیا اندر کوئی جمپے ومپے لگی ہوئی ہیں، کوئی اندر کچھ چیزیں لگی ہوئی اٹک جاتی ہیں وہاں جا کے؟ پھر کہہ رہے زبان اٹک رہی ہے آپ کی۔ چلیں سورہ توبہ۔ توبہ مان لیں یار، چلیں جی سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانیس نین فرمایا گیا ہے، جس کا معنی ہے دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ وہ مشہور واقعہ سنا ہے نا، پیارے نبی علیہ السلام تھے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق تھے، جب جا رہے تھے مکے سے مدینے، تو راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ غار ثور میں نا، تو وہاں پر ایک تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ ہاں، تو اس لیے ان کو کہا گیا دو میں سے دوسرے، ٹھیک ہے؟ پہلے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی اب باری پھر آ گئی، کس کی آئی ہے؟ عبد الرشید۔ عبد الرشید کی۔ اور عبد الرشید کے ساتھ کون آیا ہے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اکیلے؟ آیا ہے کون آیا ہے؟ بھائی۔ کون سے بھائی؟ چھوٹے بڑے؟ چھوٹے بھائی۔ پکے پکے چھوٹے ہی ہیں؟ جی۔ بات مانتے ہیں آپ کی؟ نہیں۔ ہاں مائک دیں نیچے سیدھے ہاتھ میں، کیا کہہ رہے ہیں بھائی بڑے؟ بات نہیں مانتے آپ ان کی؟ مانتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ تو یہاں لڑائی ہو گئی بھائی، پڈا ہو رہا، پڈا پروگرام میں۔ اچھے بھائی بننا ہے نا، کون سے بھائی بننا ہے؟ اچھے، چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی بات ماننی چاہیے۔ ہاں، بڑے بھائی سے لڑنا نہیں چاہیے۔ بڑے بھائی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ بڑے بھائی سے کو ڈانٹنا، نہیں بڑے بھائی پہ چیخنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں کون سے بچے بننا ہے؟ بچے۔ اور پیچھے دے دیں بڑے بھائی کو ذرا سیدھے ہاتھ سے مائک۔ ہاں، اور بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پہ روب، چھوٹے بھائی پہ چیخنا چاہیے۔ وہ بول ہی نہیں رہے، دیکھیں اب بول نہیں رہے۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پہ چیخنا بلا وجہ، نہیں چاہیے۔ ان کو بلا وجہ مارنا نہیں چاہیے۔
ہاں چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں اتنی ساری باتیں ہو گئی, اب ذرا سوال کا جواب بھی دے دیں. یہ بتائیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے کتنے سال آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے؟ کتنے سال؟ جی حساب لگا رہے ہیں, 47 سال. پوچھ رہے ہیں مجھ سے, بتاؤں 47 سال. جواب دیں, مجھ سے پوچھے. کون بتا رہا ہے؟ پڑوسی بتا رہے ہیں. نہیں بتا رہے. وہ کہہ رہے اتنی دور تک آ گئی, مجھے نہیں آ رہی, یہ بیچ سے چاہ رہی, کراس کر کے جا رہی ہے یوں اوپر سے یوں. جی کتنے؟ 47 سال. سوچ لیں. پتہ نہیں. 47 57 47. دیکھ لیں. چلیں جی جواب ہو گیا. ہاں بھائی کون ہے؟ حسین. ارے واہ. یہ بتائیے کہ سب لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان اور مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب. ارے یہ تو لگ رہا ہے سارے جواب میں آپ لوگ ویسے ہی تکا مار کے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ آج کیا ہے پروگرام؟ صدیق اکبر اسپیشل, یوم صدیق اکبر. تو پہلے ہی پتہ چل گیا جو بھی سوال کا جواب ہوگا اس میں صدیق اکبر نے آنا ہے. ایسے ہی ہے. چلیں جی کون ہے اب ہمارے ساتھ؟ علی رضا. علی رضا. علی رضا. اور علی رضا کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے نیچے؟ خود بتا دیں ان کو. محمد رضا. محمد رضا صحیح سے کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ کچھ مستی مستی ہو رہی ہے. مائک دیں بھائی, انہیں کو دیں. سوال, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے کون سی عبادت ادا کی؟ ہاں نماز. یہ تھا الگ, یوں کہ لیں پتہ ہونا چاہیے. جی جواب درست ہے. کون آ گیا بھائی؟ محمد حسن. حسن. حسین کے بھائی حسن. جی. چلیں آپ تو ٹھیک ہے نا؟ جی. شکر ادا کریں اللہ پاک کا اور احتیاط بھی رکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کن سے سیکھی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جواب درست ہے. زبردست. اب کدھر گیا مائک؟ یہ کم زیادہ چل رہا ہے بھائی, ریشو صحیح نہیں ہے. ہاں نہیں انہیں کو دے, نیچے دے نیچے دے. سوال ہوگا سب سے ہوگا. نام کیا ہے؟ معاویہ. معاویہ. اتنا پیارا نام ہے تو پیارا سے جواب بھی دیں پھر. اپنے بھروسے, اپنے بلبوتے, پڑوسی سے نہیں. اللہ کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کو کس جنت میں رکھے گا؟ جنت فردوس, جنت عدن, ایک لے لیں اس میں سے. جنت فردوس, جنت عدن. جنت آدم. جنت آدم. آدم نہیں, عدن. آدم. عدن, دن نون عدن. عدن. ہاں. اور جواب درست ہو گیا. ارے واہ بھائی واہ, تکا لگ گیا ہے. چلے بھائی ادھر دے دیں, علی رضا کو دے دیں. اب تو باری ہے, سیدھے ہاتھ میں دیجیے گا, الٹے ہاتھ میں لینا تو دینا ہی نہیں ہے. ایسے ہی نمبر کاٹ لیں گے ہم, ٹھیک ہے. چلیں آپ سے سوال ہے. نہیں آپ کی باری نہیں ہے, باری ادھر ہے. ادھر دیں بھائی مائک, آپ کی باری ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آسمانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا نام ہے؟ علیم. علیم, عین سے علیم. حلیم. پڑوسی سے آیا, یہاں اختلاف چل رہا ہے. ارے بھائی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے. چلیں بھائی مان لیتے ہیں بھائی جواب ہو گیا ٹھیک. اب بتایا نہیں بتایا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہاں بھائی کون ہے ہمارے ساتھ اب؟ علی رضا. رضا. رضا کیا سنائیں گے؟ رضا آپ کے اوپر دیا ہم نے پروگرام, آپ کے حوالے. نعت سنائیں گے. تو آپ سب کو بول دیں, سارے بچوں توجہ سے سنو میری نعت, مل کے بھی پڑھو. بولیں سارے توجہ سے سنیں, مل کے بھی پڑھیں. مل کے بھی پڑھیں. کون سی پڑھ رہے ہیں؟ لو کیا ہو گیا؟ نعت ہی نکل گئی. نعت کہاں کے ذہن سے؟
کیا بتاؤں کہ کیا واہ بھائی مدینہ ہے جس پڑھو کا بھائی۔ دیکھا ہاں؟ تو مدینہ ہے۔ علی رضا بھائی صحیح تو پڑھیں، کہاں سے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ صحیح کریں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا۔ نہیں پڑھ رہا بھائی، نہیں پڑھ رہا، صحیح پڑھیں گے تو پھر ہم سنیں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، چلے یہ پڑھ لیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد سینے میں موجود ہے، جس کھلتے ہیں چمکتے کہ صلی اللہ لکھتے ہیں چمک کے کہ صلی اللہ وہ محمد سینے میں موجود ہے۔ کیا کیا پڑھ دیا آپ نے؟ صحیح پڑھنی چاہیے نا، نعت تو صحیح سے یاد کرنی چاہیے، بلکہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، لیکن جیسے قرآن پاک کی آیات ہیں اور نعتیں، اس میں تو الفاظ بالکل بھی آگے پیچھے لیکن علی رضا بھائی کیا ہو رہے ہیں، اب کیا کریں؟ کچھ اور یاد ہے؟ کوئی بات، کوئی درود، کوئی حدیث، کوئی؟ قل اللہ وسلم۔ یہ بھی آپ ایسے پڑھیں گے؟ صحیح جو صحیح ہوگا وہ سنیں گے، ورنہ پھر نہیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، کچھ اعوذ نہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ نہیں بھائی، یہ ابھی اپنے بھائی سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پکا وہ میرا نبی غنی سنا دو۔ جی، آپ پورا پروگرام آپ ہی سنا دیں بس، ہیں ہم جائیں، پھر گھر جائیں، ہم سب لوگ چلیں بھائی، ہم لوگ ابھی اتنی دیر سے آپ سے ہم سنے جا رہے ہیں، آپ چینج کیے جا رہے ہیں، اور پھر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مسٹیک ہو رہی ہے۔ ابھی اگلی دفعہ آپ نے نا بھائی کا ادب کرنا ہے اچھے سے، ٹھیک ہے، اور ان سے سیکھ کے آنا ہے، صحیح ہے؟ میرا نبی سنا دو۔ چلے بھائی سنا دے بھائی، اگلی دفعہ یہ بقیہ بھی صحیح ہونا چاہیے، ورنہ پھر نہیں اتنا چانس ملے گا۔ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کو نین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی جو مکی مدنی اللہ نبی ہے، وہ ہاشمی مدنی اللہ نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس میں بھی غلطیاں ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہوئی۔ چلیں خیر جی، چھوٹے سے بچے ہمارے سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، سیکھ جائیں گے نا، لیکن کوشش کر کے آئے گی، ایسے نہیں بس یہاں مائک پکڑا شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر آگے پیچھے ہو گیا۔ چلیں کچھ آپ کو بتائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے، توجہ سے سنیے گا بھائی، جو گھروں پر بچے ہیں، سیگمنٹ ہے اللہ والوں کی باتیں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، تو آج ہمارا پروگرام کن کے حوالے سے اسپیشلی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ ہیں کون؟ کوشچن ہے نا بھائی، کون ہے کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ آپ تھے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، کون ہے پیارے بچے؟ یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ مینز یعنی ہمارے پیارے نبی تھے، ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی ہیں، توجہ ہے بچوں، تھوڑا سا اگر سمجھ جائیں تو مسلمان تو پہلے خلیفہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اللہ کے نبی ہیں، اور جو حکومت تھی نا، سارا سسٹم نظام ہوتا ہے نا پورا، وہ بھی کون چلاتا تھا؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ کا ہو گیا وصال، کیا ہوا؟ یعنی انتقال کہتے ہیں نا، انتقال ہو گیا، آپ قبر شریف میں تشریف لے گئے۔ اب نظام تو چلانا ہے نا، بھئی کسی کی پرابلم ہوئی تو کون فیصلہ کرے گا؟
کوئی پولیس کس کے کہنے پہ چلے گی, کوئی فوج کس کے کہنے پہ چلے گی, تو ایک چاہیے حکمران. کون چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو پہلے حکمران بنے نا مسلمانوں کے, وہ کون تھے؟ حضرت. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو کہتے ہیں خلیفہ. کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ مینس پیارے نبی کے بعد آنے والے, ان کے نائب, ان کے نائب. صحیح ہے. تو پہلے کون ہے؟ دوسرے, یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق بھی قبر میں تشریف لے گئے تو پھر حضرت عمر تھے, پھر وہ قبر میں تشریف لے گئے تو عثمان غنی, پھر ان کا وصال ہو گیا تو حضرت علی, پھر آگے بھی نظام چلتا رہا. پھر امام حسن بھی رہے کچھ مہینے, تقریباً 6 مہینے, پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح سے آگے نظام چلتا رہا. تو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ ہیں پہلے خلیفہ, اور آپ کا نام کیا؟ آپ کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے؟ ہاں, ابھی تو آپ سن رہے ہوں گے ابو بکر صدیق اکبر, تو یہ آپ کے نام نہیں ہے, نام ہے آپ کا عبداللہ. ٹھیک ہے. اور کنیت ہے ابو بکر. کیا ہے؟ کنیت ابو بکر ہے, اور مشہور لقب ہیں صدیق اور عتیق. صدیق تو سنتے ہی ہیں, عتیق بھی آپ کا ایک مشہور لقب ہے. اچھا, پیدا کب ہوئے آپ لوگ؟ کب ہوئے؟ برتھ ڈے کب آتی ہے علی رضا؟ برتھ ڈے نہیں پتا؟ علی رضا کی برتھ ڈے نہیں ہوتی ہوگی, تو یہ نہیں پتا چلا. کیک پہ فوکس ہے, کیک آ گیا اور پیسے آ گئے, گفٹ آ گیا, وہ کب رہی ہے؟ خیر ہے, ایسا تو نہیں ہر دوسرے مہینے برتھ ڈے منائے میری. تو بہرحال ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتھ ڈے کب آئی, یعنی آپ پیدا کب ہوئے. تو ایک سال آپ نے سنا ہوگا عام الفیل, یہ تو شاید نہ سنا ہو, یا سنا ہو تو ذہن میں نہیں. ہاتھی والا واقعہ سنا؟ ہاتھی آئے تھے, ان کو پر پرندے آئے تھے, انہوں نے پتھر مارے اور وہ ختم ہو گئے. تو یہ جو واقعہ ہوا تھا نا, اس کو کہتے ہیں عام الفیل, یعنی ہاتھی والا سال. تو اس سال کے جو ہے نا 2 سال اور کچھ مہینے بعد مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی تھی. کہاں پیدا ہوئے آپ؟ آپ کہاں پیدا ہوئے نہیں پتا؟ کراچی میں نہیں ہوئے, کہیں اور ہوئے؟ کس کس کو پتا ہے اپنا کہاں پیدا ہوئے؟ عبدالرشید کہاں ہوئے؟ ہاں سیدھے ہاتھ سے. ہاں کراچی میں. کراچی. تو ہاں ہمارے میں اکثریت میرا خیال ہے کراچی میں پیدائش ہوئی ہوگی. اور حضرت ابو بکر صدیق کہاں پیدا ہوئے؟ ابھی بتا. ہاں مکہ پاک میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کا رنگ کیسا تھا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. ڈفرینٹ رنگ ہوتے ہیں نا بھائی, ماشاءاللہ 2 بیٹے ان کے ایک سملر ہی ہیں, کچھ کے تھوڑے زیادہ گورے ہوتے ہیں, کم گورے ہوتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا. ٹھیک ہے, وائٹ کلر کے, خوبصورت. اچھا, جسم دبلا اور گال کم گوشت والے تھے, چہرے اور ہاتھ کی رگیں واضح نظر آتی تھیں. 16 یا 18 سال کی عمر میں نبی پاک سے دوستی ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ ہماری دوست ہیں, دوست ہوتے ہیں ہمارے بھی دوست ہوتے ہیں, کیسے کیسے ہوتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کے دوست کون ہیں؟ پیارے نبی. کیا بات ہے. جب ان کی عمر تھی 18 یا 16 سال, تو جب سے دوستی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک نے اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں کیا تھا, یہ کس کو پتا ہے؟ 40 سال. اچھا, جب انہوں نے اعلان نبوت کیا, دوستی تو پہلے سے چل رہی ہے, دوستی پہلے سے چل رہی ہے. جب اعلان نبوت کیا تو یہ فوراً نبی پاک پر ایمان لے آئے, فوراً مسلمان ہو گئے. تو یہ اس لیے مردوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی ہیں حضرت, ہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور آپ کی خاص شان ہے, ایک خاص شان سن لیں بھائی توجہ کے ساتھ, کہ آپ انسانوں میں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں. انسانوں میں رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے کون ہے؟ حضرت کون ہے؟ حضرت. ہاں, یہ ہم نے اچھی سے ذہن میں رکھنا ہے. اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام بھی قبول کیا. نبی پاک کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ ہاں, جب نبی پاک موجود ہیں تو امامت کون کرتا تھا؟ نبی پاک خود فرماتے تھے, ظاہر ہے, لیکن ان کو اجازت ملی اور نبی پاک کی اجازت سے انہوں نے 17 نمازیں پڑھائیں. خود بھی صحابی, والد بھی صحابی, بیٹے بھی صحابی, بیٹیاں بھی صحابیاں, آپ کے پوتے اور نواسے بھی. کیا بات ہے صدیق اکبر کی, سبحان اللہ. یہ اعزازات کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے. اور
13 ہجری 22 جمادی الاخری، یا اور اگر عیسوی اعتبار سے لیں تو 23 اگست. کون سی اگست؟ 23 اگست. 14 اگست مناتے ہیں ہم، تو ان کی جو ہے نا 23 اگست ہے. ٹھیک ہے، صدیق اکبر کا وصال کی تاریخ کیا ہے؟ 23 اگست عیسوی اعتبار سے، اور سن ہے 634، 634. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو ہے پیر اور منگل کی درمیانی رات مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور جب آپ کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر تھی 63. کتنی تھی؟ 63. ہاں، اور پیارے نبی کا وصال ہوا تو ان کی ایج کتنی تھی؟ 63. دیکھیں کیسی مطابقت ملی. پیارے نبی کا وصال جو ہے وہ پیر کو ہوا، اور ان کا جو ہے وہ پیر کا دن گزارنے کے بعد جو رات آ جاتی ہے نا، پیر اور منگل کی درمیانی رات، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اور آپ کے آخری الفاظ یہ تھے: اے پروردگار، مجھے اسلام پر موت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. جی، اور نماز جنازہ پڑھائی تھی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور بڑی خوبصورت بات، اس کے بعد پھر ہوگا ہمارا مقابلہ نعت خوانوں کا. ٹھیک ہے، اور اس میں انشاءاللہ منقبت کا ہی اشعار ہوں گے کہ آپ نے وصیت کی، یعنی ہوتا ہے نا مرنے سے پہلے وصیت کی جاتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا. تو آپ نے وصیت کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کو روضہ رسول کے سامنے لایا جائے. کہاں لایا جائے؟ یعنی جہاں پیارے نبی کی قبر تھی. ٹھیک ہے، وہاں جو وہ تھا نا حضرت عائشہ صدیقہ کا دراصل وہ حجرہ تھا، اس میں ہی پیارے نبی کی قبر شریف ہے، تو وہاں لایا جائے. یہ وصیت آپ نے کی تھی، اس کے مطابق ایسا کیا گیا کہ آپ کے مبارک جسم کو روضہ رسول کے سامنے لایا گیا، اور عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. کیا بات ہے! نبی پاک کی وہاں پر کیا ہے؟ قبر شریف. نبی پاک کا وصال ہو چکا ہے اور ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آ کر اجازت مانگی جا رہی ہے کہ ابو بکر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، یعنی وہاں پر دفن ہونے کی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کہاں ہے؟ پیارے نبی کی قبر کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا نیچے کر کے. تو اب اجازت مانگ رہے ہیں. اب اجازت کا جواب کیسے ملا پتہ ہے؟ کیونکہ وہ روزہ تھا، وہ حجرہ تھا بیسکلی، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے، یعنی کمرہ تھا. ٹھیک ہے، کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ دروازہ ہوتا ہے. تو جب یہ عرض کی گئی تو اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا. سبحان اللہ. ہاں، اور صرف کھلا نہیں بلکہ اندر سے آواز بھی آئی: ادخل الحبیبہ الی حبیبہ، محبوب کو اس کے محبوب سے ملا دو. کیا بات ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے سچے ساتھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر، یار غار یار مزار. مزار میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ تھے. یہ عاشق اکبر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بہترین سب سے بڑے عاشق، پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اور اب ایک اچھا سا ہم سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں. نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج صدیق اکبر کے کچھ مناقب ہم سنیں گے، منقبت کے اشعار ہیں، انہی کا مقابلہ ہوگا. چلتے ہیں نعت کے رنگ. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. جی، ایک شعر کا مصرع میں پڑھوں گا، اسے کمپلیٹ آپ کریں گے. ٹھیک ہے، پہلا کس سے سنیں؟ پہلے کس سے؟ آپ سے. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے عاشق سے، تیری رحمت کے صدقے واسطہ، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا. جی، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے. گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا
اللہ، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو. یوں پہلو مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو. جو پہلو میں سلائے بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں جی. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیت. واہ. ہوئے فاروق عثمان علی جب داخل بیت ہوا فخر صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. بنا فخر سلاسل، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. کیا بات ہے. پیر صاحب سے کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں نا، سنا ہوگا. پیر صاحب سے بیعت کی جاتی ہے. تو صدیق اکبر سے پتہ ہے کس کس نے بیعت کی ہے؟ صدیق اکبر سے بیعت کی ہے فاروق اعظم نے. صدیق اکبر سے بیعت کی ہے عثمان. صدیق اکبر سے بیعت کی ہے علی المرتضیٰ نے. تو کیا بات ہے صدیق اکبر کے سلسلے کی. کیسے پیر صاحب ہیں جن سے کیسی بڑی بڑی شخصیات نے بیعت کی ہے. علی ہیں اس کے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے. جو عقل کا دشمن، جو دشمن ہے عقل کا، وہ ہے دشمن صدیق اکبر کا. تھوڑا سا صحیح کر لیں. جو دشمن عقل کا، جو دشمن عقل کا ہے، جو دشمن عقل کا، وہ ہے دشمن صدیق اکبر کا. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. ماشاء اللہ. منقبت کے کچھ اشعار ہم نے شامل کیے. پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں، ایک پیکج شامل کرتے ہیں پروگرام میں، سیر سے سیکھو. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کڈس پتنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ سیر سے سیکھو میں ہوں محمد زین اتاری. آج ہم آپ کو ملک شام کے بارے میں کچھ انفارمیشن دیں گے. تو بچوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس اور برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر دو لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں ملک شام فتح ہونے کی غیبی خبر و خوشخبری دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا. اور ہوا بھی ایسا ہی کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام فتح ہونا شروع ہوا، اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہو گیا. اور یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر بالکل درست ثابت ہوئی. ملک شام کے فتح ہونے اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بہت قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست برکت حاصل ہوئی. پیارے بچوں، تاریخ کی کتابوں میں 3 علاقوں کے لیے شام کا نام بولا جاتا ہے. فرسٹ، عرب کے عرف میں شمال کی طرف میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے. کچھ عام لوگوں کے عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے. تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ موجودہ سیریا، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا، جسے سوریت الکبریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. بچوں، مسلمانوں کے ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہوا. پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے. اور آج شام عرب کے بہت ہی پرانے ملکوں میں گنا جاتا ہے. وہاں ایسی بستیاں ہیں جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ سرسبز کھیت ہیں. بچوں، ملک شام کا نام شام رکھنے کی کئی وجہ بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام
کے نام پر پڑا کیونکہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ اجمی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کے سین کو شین کر دیا گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس منی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ نیو انفارمیشن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو، اور جملے مکمل کرنے کا بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہوا کرتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کی طرف، جملہ مکمل کریں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی جملہ مکمل کرنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ وہ کونے والے آ جائیں۔ ہاں شاباش، جلدی سے۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، یہاں آنا ہے۔ ان کو ہم نے تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا ہے، پورا بنانا ہے آپ نے اس کو ایک سیکوینس میں لا کے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، جلدی سے بنانا ہے۔ کاؤنٹنگ کریں بھائی، 10 9 8 7 بس 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 بس، بن گیا۔ لائے جی مائک دیجئے۔ پہلے کہاں لکھا ہوا ہے؟ خلیفہ کہاں ہیں؟ یہ رہا، اور صدیق اکبر؟ یہ رہا۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ بتایا تھا میں نے آپ کو، یاد ہے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا تھا، بھول گئے؟ نہیں یاد ہوگا شاید، بتانا مشکل ہو رہا ہوگا۔ چلے اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر الحج ہیں۔ تھوڑا مشکل ہے، رک جا بھائی، ابھی سے 10 9 شروع کر دیا آپ نے، تھوڑا ٹائم تو دے دیں۔ پہلے امیر الحج ہیں، اور اتنی جلدی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے امیر حج ہے۔ کہاں لکھا امیر الحج؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا، اور اسلام میں آپ ہی سب سے پہلے امیر الحج بنے، یعنی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی رہنمائی میں دیگر لوگوں نے حج ادا کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آ جا بھائی، اپنی مائک دے اے سے آپ آ رہے ہیں، آ جائے بھائی، آ جائے۔ آپ کے لیے ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ مبلغ اسلام ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے مبلغ اسلام ہیں، پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ بن گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مبلغ اسلام ہیں۔ کیا مطلب مبلغ اسلام؟ سمجھ میں آیا؟ مبلغ نہیں پتا مبلغ کون ہوتا ہے؟ مبلغ تو بولتے رہتے ہیں، تبلیغ کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی پاک تو ظاہر ہے آپ ہی نے سب کو اسلام بتایا، آپ ہی سب سے پہلے ہیں، لیکن آپ نے اسلام کی تعلیمات دی، انہوں نے کیا سب سے پہلے اسلام قبول، اور اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور جس دن اسلام قبول کیا اسی دن اسلام کی تبلیغ بھی آپ نے شروع کر دی، اور کئی بڑے بڑے اصحاب آپ کی تبلیغ کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوتا ہے مبلغ؟ تبلیغ کرنے والا۔ زبردست یار، ماشاءاللہ، سمجھا، بہترین۔ جی آپ آ جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب اسلام ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب اسلام ہیں، جلدی جلدی ڈھونڈیں۔ پہلے خطیب، ارے واہ بھائی واہ، اتنی تیزی! کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی۔ اچھا جی، محمد علی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے خطیب اسلام ہیں۔ کیا ہوتا ہے خطیب اسلام؟ مشکل ہو جائے گا، چلے میں بتاتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کو ظاہر فرمایا تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور یوں آپ اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی بنے۔ کیا ارشاد فرمایا صدیق اکبر نے؟ ابھی بتایا۔ خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ۔ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھی ہے؟ امام صاحب کیا دیتے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے؟ اذان۔ کیا دیتے ہیں؟
نماز نماز خود ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز دیتے ہیں امام صاحب؟ کسی کے امام صاحب ممبر پہ دیتے ہیں نماز؟ کسی کے نہیں دے رہے. آپ کے امام صاحب ممبر پہ نماز پڑھا رہے ہیں. پھر اذان اذان دیتے ہیں بھائی آپ کے امام صاحب ممبر پہ اذان دے رہے ہیں؟ کسی کے نہیں دے رہا بھائی, کسی کے نہیں دے رہے. خطبہ دیتے ہیں, خطبہ عربی میں سنا آپ نے, عربی میں کچھ بول رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے, پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے خطبہ. اسی طرح ممبر پہ بیٹھ کر تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کیا کہلاتا ہے؟ خطبہ. چلیں بھائی آ جائیں اپنی جگہ پر. تو یہ ہے پروگرام سنو سمجھو جی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ کون بتائے گا؟ کس شہر میں؟ کس کس کو نہیں پتا؟ نہیں پتا؟ آپ بھی بتایا میں نے. کہاں پر آپ کی قبر بنی تھی؟ پیارے نبی کی قبر کے ساتھ. اور پیارے نبی کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں. تو صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے؟ مدینے میں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ مدینے میں. مدینے میں, کیونکہ اس کے برابر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے جی. تو اب پروگرام کے اندر ایک منقبت شامل کرتے ہیں جی. بیان ہو کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کی زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہے. الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہے. تیری رحمت کے واسطہ صدیق اکبر کا, تیری رحمت کے واسطہ صدیق اکبر کا. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام سنو سمجھو سیکھو, اور وہ اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل منڈے کو ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے. تو آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے, اور مدنی چینل کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. نعرہ لگائیں گے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو, سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو.